प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तलिफ मामलात पे गुफ्तगू हो रही थी, बात हो रही थी आज कुछ तालीम के हवाले से और दीगर मामलात, ख़ास तौर पे गवर्नेंस के हवाले से जो मसाइल हैं इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। ये प्रोग्राम का हमारा दूसरा सेगमेंट है और इसमें बात होती है आपके सेहत के हवाले से। इस सेगमेंट में प्रोग्राम देखने वाले जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये बराह रास्त प्रोग्राम है, इसमें कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपनी सेहत के हवाले से बात कर सकते हैं। सेहत के हवाले से कोई भी दरपेश मसाइल हो वो आप हमारे जो यहाँ पर मौजूद मेहमान हैं उनसे पूछ सकते हैं। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके चला दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। आज जो प्रोग्राम है, सबसे पहले तो मौजूद मेहमान जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर ये सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। मुख्तलिफ हवालों से उनसे बात होती है। हमारे साथ एक हफ्तावार सिलसिला जारी रहता है जिसमें आपकी सेहत और इसके जो दीगर मसाइल हैं उसके हवाले से हम बात करते हैं। मौजूद मेहमान दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया हाजी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और हाजी साहब जब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं तो बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं, तो वो सिलसिला आज भी जारी रहेगा, बल्कि जो पिछली नशिस्त है उसमें जो सवालात मौसूल हुए थे उसको भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। दूसरी जो हमारी मेहमान हैं, बड़ी ख़ास मेहमान हैं और बड़ा जाना पहचाना नाम है पाकिस्तान टेलीविज़न का। बड़ी सीजनल आर्टिस्ट हैं, बहुत सारा काम किया उन्होंने टेलीविज़न पे और यकीनन थोड़े लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कहा जा सकता है कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जो पाकिस्तान में टेलीविज़न देखते हैं यकीनन उनके नाम से वाकिफ़ हैं। जनाब महक अली साहिबा, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। महक अली साहिबा दीन मोहम्मद साहब के पास जो है वो अपना इलाज करवाती रही हैं, उस हवाले से भी आज जो है वो बात करेंगी। जो उनके तजुर्बात रहे हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे। मैं बड़े शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है वो वक्त निकाला भी और अपनी सेहत के हवाले से जो उनके तजुर्बात रहे हैं, ख़ास तौर पे दीन मोहम्मद साहब से जो उन्होंने ट्रीटमेंट करवाई है उसके हवाले से भी हमसे जो है वो बात करेंगे। उनको भी मैं एक दफ़ा फिर खुशामद कहूँगा। हाजी साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं हमेशा चाहता हूँ कि तरीका इलाज के हवाले से जो है वो बता दिया जाए। देखने वाले जो पहली दफ़ा ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो समझ सकें, जान सकें कि आपका तरीका इलाज क्या है। फिर उसके बाद मैं सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। मेरा तरीका इलाज कुरान पाक की आयत मुबारक से जी और जड़ी बूटी से। जड़ी बूटी वो जो एक बहुत तवील ज़माना रिसर्च की जिसका आप गवाह हैं जी जी और बार बिल्कुल। बार आपने चीज़ें देखी हैं। तो जड़ी बूटियाँ और कुरान पाक की आयतों से जो इलाज किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह जी सुब्हान अल्लाह, जी रूहानी इलाज भी और जिस्मानी इलाज भी है। जी और जो बीमारियाँ काबिल इलाज हैं उनका भी इलाज है, जो नाकाबिल इलाज है उनका भी इलाज होता है। ठीक तो आपके प्रोग्राम्स में और जगह के प्रोग्राम से हम इस चीज़ को साबित कर चुके हैं कि जो मेडिकल में नाकाबिल इलाज है, जो डॉक्टरों हकीमों से फारग होने के बाद हमारे पास आते हैं, है जी। क्योंकि आप इस क्या नाम है शोबे के बहुत तेज़ इंसान हो। कुछ मोहब्बत है कहेंगे आपसे बहुत उसने तेज़ नजर। इंसान हो, लेकिन हकीकत है ये। क्योंकि दो शख्स मेरी ज़िंदगी में, मैं अपनी बात करूँ लेकिन जी आपको शामिल जी करता हूँ, एक डॉक्टर बुलंद इकबाल है, एक आप हैं, जी जिन्होंने ये अभी इन्होंने स्टार्ट लिया है और मुझे ये बात फील हो गई जो आप कह रहे हैं, जी हकीकत बात है। हाँ, तो जिस तरह आप रिपोर्टें मरीजों की पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद गुफ्तगू करते हैं, बुलंद साहब भी करते हैं, और आप दोनों में एक बहुत बड़ी खूबी है कि ये नहीं कि यूँ देखा और रख दिया वहाँ जी ये हुआ, ये नहीं। आपके पास हर चीज़ तय तक मौजूद होती है, जो चीज़ मुझे पसंद है आपकी, क्योंकि उसकी वजह है कि मुझसे कोई सवाल कर दे, इससे कोई सवाल करे, हमारे पास जब तक जवाब नहीं होगा तो हम जवाब देने के काबिल नहीं हैं। जैसे छोटी सी मिसाल दूँ कि एक साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए, मैं वो खुद डॉक्टर साहब हैं, उसका बेटा पैरालाइज हो गया, उसका इलाज शुरू हुआ तो वो माशाल्लाह ठीक होने लगा। ठीक होने के बाद वो दोबारा ख़राब होने लगा। तो मैंने पूछा कि ऐसी क्या खूबी है कि जो आपको क्या में दवाएं दी जाती हैं, दुनिया ठीक होती है, तुम्हारा बेटा ठीक नहीं हो रहा। उसने बोला छोड़ो यार, तेरी बात थोड़ी मानूंगा मैं। आपने रेड मीट बंद कर दिया, चावल बंद कर दिया, आलू बंद कर दिया, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, दरल्ला 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 सब कुछ खिलाया, वापस गिर गया। आप चीज़ सोचें कि आप एक वकील होके आप इतनी तय तक जाते हैं, लेकिन डॉक्टर होके तय तक नहीं जा सकता कि जो चीज़ नुकसान करती है उसे छोड़ दिया जाए, और जो चीज़ फ़ायदा करती है उसे पकड़ लीजिए, उसको ना छोड़ो। बहुत बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये ज़रूरी है और इलाज से बेहतर एहतियात, ये हमेशा आप सुनते आए हैं, लेकिन इसकी अहमियत क्या है ये समझना ज़रूरी है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। मैं एक साहिबा से पूछूंगा, मैं ये बताइए, अब मॉडर्न साइंसेस का ज़माना है, हम लोग उस एरा में रह रहे हैं जहाँ पर हमें हर चीज़ के लिए जो है वो आप समझ लें कि गूगल करके हर चीज़ के बारे में पता है। जी रिसर्च कर सकते हैं, बिल्कुल हर वक्त अवेलेबल है।
ہم اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں ان حکمہ کو، طبیب کو رجوع کرنا، پھر اپنی بیماریوں کا علاج کرانا، تھوڑا سا یہ اولڈ فیشن اس کو سمجھا جاتا ہے. آپ کو کیسے خیال آیا یا کیسے یہ پتہ چلا کہ جناب دین محمد صاحب کے پاس جایا جائے اور علاج کروایا جائے؟ فرمائیے. بگننگ آپ کو تھوڑا سا ان شارٹ بتا دیتی ہوں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور یہ ایک لمبی کہانی ہے. اینی ویز اس کا سٹارٹ یہ ہوا کہ سعدیہ امام کو آپ جانتے ہوں گے، بڑی اچھی آرٹسٹ ہے ہمارے پاکستان ٹی وی کی. ان کا بھی ٹریٹمنٹ ہوا ہے حضرت صاحب کے پاس، اور انہوں نے ہی مجھے ریکمینڈ کیا تھا. یہ ان کی بہت بڑی نیکی ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا. اٹ واز لانگ ٹائم بیفور. میرے پیر میں کچھ ایگزیما ہو گیا تھا اور میں دنیا کے ہر ڈاکٹر سے، اسکن اسپیشلسٹ سے، سب سے اس کی ٹریٹمنٹ کروا چکی تھی لیکن وہ رکتا نہیں تھا. اٹ واز ہیئر. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی نشان بھی نہیں ہے. تو میں، سعدیہ نے مجھے کہا، میں شوٹ پہ تھی تو سعدیہ نے مجھے کہا کہ اس طرح کوئی صاحب ہے بہادر آباد پہ، آپ وہاں جاؤ، وہاں سے فائدہ ہوگا. میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے جیسے بھی پہنچ گئی. تو حضرت صاحب سے بس یہ میرا خیال 2-3-4 دن مجھے جانا پڑا تھا، میکسیمم 7 days بلاتے ہیں. تو وہ انہوں نے پانی صرف ڈالا اس کے اوپر، کچھ بھی نہیں دیا تھا، کوئی لگانے کے لیے کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. اینڈ ہی واز سو ایروگینٹ، ہی واز سو ایروگینٹ. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، بات ہی نہیں کرتے تھے نا کسی سے، غصے والے اور یہ ایسے ڈر کے بارے، بری حالت، سب کو جھاڑی پڑ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. تو میں بھی چپ چاپ چلی جاتی تھی، لیکن یہ مجھے فائدہ ہوا. اب آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں کہ ابھی یہ ریسنٹلی واقعہ ہے کہ مجھے 3 فزیشین، ENT اسپیشلسٹ، اچانک میرے کان میں درد ہوا، یہ والے کان میں، لیفٹ والے میں. اب میں پریشان، آپ کو پتہ ہے کہ کیسا درد ہوتا ہے، جیسے الیکٹرک چیئر پہ آپ کو بٹھا کے اور آپ کو گھما دیا گیا ہے. میں نے کوئی 3 جو ہے اسپیشلسٹ کے پاس گئی ہوں اور سب نے مجھے کہا کہ میرے کان کے پردے میں سوراخ ہو گیا ہے. اچھا، اب وہ کہتے تھے 6 مہینے کا ٹریٹمنٹ ہے. اینڈ آئی واز ایک تو تکلیف، اوپر سے مجھے ٹینشن یہ ہے کہ یہ کیا ہوا، میں تو ٹریول بھی نہیں کر سکتی، میں ہوائی سفر نہیں کر سکتی، کان پہ آواز نہ آئے، کان کو یہ کرو، کاٹن لگاؤ تو نہاؤ تو یہ. میں نے ان دی اینڈ 3 فزیشین بدلے ہیں. اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ میں ادھر جاؤں. میں ان کے پاس آئی ایسے ملنے، انہوں نے وہی پانی ڈالا ہے بس صرف. اور اس کے بعد چوتھے اسپیشلسٹ کے پاس میں گئی. یہ 3 بدل چکی تھی، ان کے پاس سے ہو کے گئی، درد تھوڑا کم ہوا، میں چلی گئی گھر. اب مجھے کسی اور نے بتایا، کوئی ڈاکٹر، میں وہاں گئی. اس نے میرا کان چیک کیا، اس نے کہا آپ سے جھوٹ بولا ہے 3 نے، آپ کے تو پردے میں سوراخ ہی نہیں ہے. آئی واز شاک. میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 اسپیشلسٹ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پردے میں سوراخ ہے، کان کے پردے میں، اور 6 مہینے کا علاج ہے اور ٹھیک نہیں ہوگا. تو ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ ابھی ایک دم سے، تو وہ انہوں نے صفائی مفائی کی، ایک دم میرے کان میں آواز بھی آ گئی. آئی واز سو ہیپی. میں نے کہا ڈاکٹر مجھے آواز آ رہی ہے، میں تو ٹھیک ہوں. تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بس صفائی ہو گئی ہے، یہ 4 دن کی دوائی کھا لیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ 4 دن کی دوائی کھائی ہے، ایک اور وزٹ کیا اور میں ٹھیک ہوں. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے اس کا. تو آج کی ماڈرن سائنس میں ہمیں یہ بلیو کرنا پڑتا ہے. اب یہ بتائیے، یا تو وہ ڈاکٹر جھوٹے تھے، یا پھر میں جب یہاں آئی تو کچھ اللہ نے معجزہ کیا اور وہ بند ہو گیا. کوئی باریک سا سوراخ ہوگا جو بند بھی ہو سکتا ہے اور ہو گیا ہوگا. تب وہ بھی جھوٹ نہیں بول رہا، اس سے چیک کیا، اس نے کہا یہ تو آپ سے جھوٹ بول رہے تھے، پیسہ بٹورتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اس کو تو میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں کہاں اور گئی تھی. تو اب یہ باتیں ہوتی ہیں. یہ میں اس لیے آن ایئر کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کوئی پرابلم ہو اور وہ بلیو نہ کرتے ہوں. تو آپ اس کو بھی ٹرائی کریں نا. آپ، اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے. اور اچھا، پھر ان کا طریقہ علاج کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جی چھڑیوں سے مار رہے ہیں، کوٹ رہے ہیں لوگوں کو، ان کی انسلٹ کر رہے ہیں. یا مطلب میں تو بہت ڈرتی ہوں ایسی جگہوں پہ جانے سے، میں بہت ڈرتی ہوں. اور میرے والد صاحب اتنے سخت تھے، وہ مزاروں پہ بھی کہتے تھے کہ ان کے لیے دعا کرو. وہ کہتے تھے کہ وہ ہمیں کچھ نہیں، ہم مین سورس اللہ ہے، اللہ ہی دیتا ہے، تو وہاں مت جاؤ، منع کرتے تھے. تو اب یہ چیز جب ہوئی ہے تو اب اس کا میں کیا بتا سکتی ہوں. تو یہ تو جناب طے ہے
کہ طریقہ علاج جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ضرور ہے لیکن پیچیدہ نہیں ہے، جیسا بھی میک صاحب نے کہا کہ یہ کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے اور سب کو ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ کرنا چاہیے، اس میں آزمائی شرط ہے۔ جی یہ سب سے اچھی بات ہے، گھنٹوں 7 مہینے کی اچھا ٹریٹمنٹ پھر آپ سے فرمائشیں کرتے ہیں یہ لے آؤ وہ لے آؤ وہ لے آؤ، پتہ نہیں کیا کیا فضولیات۔ تو یہ پانی کا کیا سلسلہ ہے، ذرا یہ بھی بتا دیجئے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے۔ جی 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 ضرور۔ آپ نے اچھی بات کی، اللہ کرے کہ میرے سننے والوں تک میری بات پہنچے بھی اور انہوں سمجھ میں آئے، سمجھ میں آنا بھی ضروری ہے۔ میرا طریقہ علاج اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، بہت خوب۔ حدیث میں موجود ہے سب کچھ، کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے ایک رات ایک جگہ ان کو ٹھہرنا پڑا، وہ گاؤں تھا یہودی سردار کا، جو میں نے پڑھا ہے، اور یہودی سردار کی بیٹی اس سے بڑا پیار تھا، اس سے بچھو نے کاٹ لیا تو حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بولا بیٹی جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے کیونکہ زہر پھیل چکا ہے۔ تو دوسرے یہودی نے کہا یہاں مسلمان آئے ہوئے ہیں، وہ آسمانی کتاب یعنی قرآن پاک سے کچھ علاج کرتے ہیں، اگر ان کی ہماری ازل سے دشمنی ہے لیکن اگر چاہو تو ان کو بلا لیتے ہیں۔ بولا بلا لو۔ جب مسلمانوں کو بلایا تھا، واقعہ بتایا کہ میری بچی کو بچھو نے کاٹ لیا تو لہٰذا اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بولا جی ہم دعا کریں گے، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، اور میرا بھی سوال یہی ہوتا ہے، میں دعا کرتا ہوں، دعویٰ میری کوشش ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اگر آپ کی بچی کو شفا ملتی ہے اس کے بدلے میں ہم 40 بکریاں لیں گے، وہ بکریاں جا کے نبی کے سامنے پیش کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان قبول کیا ٹھیک ہے ورنہ واپس آ کے دے جائیں گے۔ بولا ٹھیک، انہوں نے کلام الہی پڑھ کے پانی پھونکا، بچی کو چھینٹے مارے اور بچی اٹھ کے بیٹھ گئی، پانی پلا دیا، بچی ٹھیک ہو گئی۔ میرا طریقہ کار وہ ہے جو میرے نبی کے زمانے میں علاج ہوا، میں نے وہیں سب کچھ سیکھا ہے، اور میرے سرپرست عالم میرے والد محترم اللہ اعلیٰ ترین جنت فردوس کو عطا فرمائے۔ تو یہ میرا طریقہ ہے۔ جڑی بوٹیوں میں 38-39 سال سے میں ریسرچ کر رہا ہوں، بہت طویل وقت سے میں ریسرچ کر رہا ہوں، اور میں اسے الحمدللہ آج وہ دوائیاں بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ آگے آپ کے پروگرام میں لوگ آئیں گے کہ جو دنیا میں ناممکن تھا وہ اللہ نے سب کچھ ممکن کیا۔ پھر اب میں آپ کو اس کی بات تھوڑی سی اور آگے لے چلوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسلمان بکریاں لے کے گئے، سعودی سردار نے بکریاں دے دیں، جا کے پیشے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائم کم تھا، آپ سے پوچھنے کا وقت نہیں تھا، تو ہم نے یہ کام کیا، صحیح غلط ہم نہیں جانتے، جو آپ کو حکم ہے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، جواب یہ آیا کہ بالکل صحیح سے میرا ایسا بھی کرو۔ بہت خوب۔ اچھا آپ کی اجازت سے کالرز کا سلسلہ شروع کیا جائے، پہلے کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ سر بھائی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، کون بات کر رہے ہیں فرمائیے؟ جی اشرف؟ اشرف؟ جی محمد اشرف۔ جی اشرف صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ابھی میں نے ان کو دیکھا ہے، ایک بات کہتے ہیں کہ کان میں آواز، اچھا آواز نہیں جا رہی تھی تو ان سے ٹریٹمنٹ ہوا ہے نا، تو یہ صحیح ہو گیا تھا۔ اصل میں میری سسٹر ہے، میری سمجھ لے بھانجی ہے نا، رشتہ لگا ان کے چھوٹے دیور کے نا، اچانک ابھی بیچ میں نا بہت زیادہ کھانس کے نا ان کی آواز بالکل بند ہو گئی۔ اب ڈاکٹر سب کو دکھا رہے ہیں، ان کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو آواز عمر کتنی ہے بچی کی؟ بچی تقریباً ہوگی 24-25 کے قریب، 26 سال۔ آواز بالکل بند ہو گئی، آواز ان کی آ ہی نہیں رہی ہے، اتنا کھانسی ہوئی تھی، تو بالکل وہ کھانسی کی وجہ سے بہت پرابلم ہو گئی ان کو نا۔ تو اگر میں سے خود اکثر میں دیکھتا ہوں یہ بارش شریف میں نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ ان سے ملاقات رہتی ہے میری نا، جاتا ہوں تو بارش شریف میں نماز پڑھنے آتے ہیں یہ حکیم صاحب نا، تو یہ کچھ اگر ٹوٹکا مجھے بتائیں گے تو میں ان کو ان کے پاس بھیج دوں، ان کے پاس بھیج دوں؟ ٹھیک ہے، میں ابھی اس کا جواب دلواتا ہوں، ضرور دیکھتے رہیے پروگرام۔ جی یاسر پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کی میڈیکل ٹیسٹ رپورٹ کی فوٹو اسٹیٹ بھیج دیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلا کام یہ ہو گیا۔ 2 بوتلیں پانی بھری ہوئی وہ بچی کو بھیج دو، ٹھیک ہے۔ جس درد و کرب میں بچی کوئی دوائی نہ کھلائیں، تکلیف شوگر پر پریشر کی دوائی یہ سب مریض کھا سکتے ہیں، لیکن درد کی دوائی نہ کھائیں، روتے ہوئے ہیں، بخار کی حالت میں تڑپتے ہوئے ہیں، میرا اللہ پہ ایمان ہے انشاءاللہ میرے پاس سے احسن مسکراتے ہو جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میری کوشش ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن یہ یقین ہے کہ بچی کی آواز کھلے گی انشاءاللہ، کھلے گی، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے تقریباً 12-14 سال پہلے خاتون میرے پاس سے علاج کے لیے آئی تھی، تو اس کے یہ گردن سوج کے اس کے کان یہاں آ گئے تھے، یعنی پیچھے سے سارا اتنا سوج گیا تھا کہ کان پلٹ کے یہاں آ گئے تھے، اور بالکل یوں دائیں بائیں اس کا مڑنا ممکن نہیں تھا۔ تو ڈاکٹروں نے اس کو ناقابل علاج قرار دیا کہ بیماری کی کوئی ریسرچ نہیں، ایسی کوئی دوا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ وہ خاتون آئی، آ کے علاج کیا، تو وہ آج اپنی زندگی میں 12-14 سال شاید ہو چکے ہوں گے، تو وہ اپنی زندگی بالکل نارمل 100% ٹھیک ہے۔ شفا رب دیتا ہے یاسر، میرا کام ہے کوشش، اس آگے میری اوقات نہیں ہے۔ جو چیزیں جیسے میں آپ سے میں شیئر کروں، اسے میں نے اپنے بارے میں اپنا تجربہ بیان کیا، ابھی اور بتائیں گے کہ ابھی کچھ دن پہلے ان کے پاؤں میں تکلیف ہوئی، وہاں گئی ہوئی تھی شوٹ پہ، تو وہاں پر پاؤں میں تھوڑی سی پرابلم ہوئی، آج تو الحمدللہ وہ بھی اللہ نے ٹھیک دی،
تو میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ میرے پاس آپ نے، میک نے، سب نے آ کے ایک سوال کرتے رہے ہمیشہ، اور یہ سوال 20-25 سال سے چل رہا تھا. ایک ہی سوال، عزیز صاحب ہر دوسرا بندہ پیشاب کی بیماری میں مبتلا ہے، پیشاب کا انفیکشن، یورین انفیکشن سب چل رہا ہے. خاص طور پہ خواتین میں اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں، 10-15 دن کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس سے تھوڑی پھر وہی حال ہوتا ہے. پھر وہ خواتین، وہ مرد، میں آپ کو کچھ چیزیں میں کہہ رہا ہوں، میری باتیں آپ ریپیٹ کرنا، کیونکہ میں تیز بولتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میری بات ہر کسی سمجھ میں نہیں آتی. آپ سلو بولیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے. یہ عالم تھا کہ میرے پاس لوگ علاج کراتے تھے تو الحمدللہ پہلے بھی دوائیں دی، اس سے بڑوں کو شفا ملی، لیکن ہمیں بہت تیز دوا چاہیے تھی، بہت. جی میں اس حوالے سے ضرور بات کروں گا، اس کا تفصیلی جواب آپ سے لوں گا. ایک کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم، میرا نام وجاہت ہے. جی وجاہت صاحب فرمائیے، کیا کر رہا ہوں. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 20-25 سال سے سوریاسس ایتھرائٹس ہے، جوڑوں کا درد ہے. تو بہت یعنی کہ میں کافی کاسٹلی انجیکشن بھی لگا رہا ہوں، پھر بھی کوئی مجھے فائدہ نہیں ہے. اچھا میں یہ سمجھ نہیں پایا، آپ نے سورائسس کا تذکرہ کیا ہے یا آرتھرائٹس کا کیا ہے؟ آرتھرائٹس الگ ہے؟ دونوں ہی، پہلے سوریاسس، اچھا دونوں ہے، ٹھیک ہے اس کے بعد ایتھرائٹس ہو گئی. ٹھیک ہے. تو شوگر بلڈ پریشر کی آپ کو شکایت ہے؟ کیونکہ وہ میں انجیکشن لگوا رہا ہوں کاسٹلی، اس کی وجہ سے مجھے ہلکا سا اچھا ہو گیا. شوگر تو نہیں، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی آپ کو اس کا جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، کراچی سے بات پوری کر کے پھر اس کو جواب دیں. جی بالکل. اب وہ دوائیاں میں 25 سال سے ہم ریسرچ میں لگے ہوئے تھے، کرتے ہم نے دوا تیار کر کے ابھی کچھ لوگوں کو دی. ایک ہفتے کے علاج میں جو رات کو 10 دفعہ پیشاب کرنے کے لیے اٹھ جاتے تھے، 10 دفعہ رات کو، اب 11-12 بجے صبح 6 بجے آتے ہیں. وہ اپنے بیڈ سے واش روم جانے سے پہلے تک کپڑے، ان کے بیڈ بھی خراب، کپڑے بھی خراب، دن میں 10 دفعہ کپڑوں کو چینج کرنے پڑتے. آج وہ بالکل سکون کی زندگی. یہ نہیں پیشاب انفیکشن کی اور پیشاب نکل کی بیماری اتنا بہترین رب نے علاج عطا فرمایا، اور جلدی اسپیڈ کے ساتھ، جو ہماری سوچ سے خربوں میل آگے ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس، جو روز ریسرچ ہوتی رہتی ہے، آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے، اچھی چیزیں تیار کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو یہ الحمدللہ یہ چیز. دوسری بات انہوں نے یہ بولا سورائسس کا مرض میڈیکل میں ناقابل علاج ہے، صرف اور صرف اس میں ہیوی ڈوز انجیکشن دوائیاں کھا کے لگا کے وقتی طور پہ اسے ٹھہراؤ کرتا ہے. بعد میں سورائسس کے پیشنٹ کو ارتھرائٹس ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ آئے، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، آ کے علاج کرائیں انشاءاللہ انشاءاللہ 1 مہینے میں اندر کیا فرق پڑتا ہے یہ آپ کو بھی بتائیں، مجھے بتائیں، میرا کوئی دعویٰ نہیں. اس کے سورائسس بھی ٹھیک ہوگا، ارتھرائٹس بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ میرے اللہ کی محبت سے. میری کوشش ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن یہ 2 مہینے بعد ضرور میرا بھائی آ کے مجھ سے ملتا رہے، آ کے اپنا علاج کرائے. ہمارے پاس کوئی فیس نہیں ہے، دوائی کے پیسے ہیں، پھر میں دوائی نہیں بنتی. ہمارے پاس صرف دوائی کی کاسٹ ادا کرنی پڑتی ہے، اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں، کسی کوئی فیس نہیں ہے. آئیں دکھائیں سب کریں. جیسے کہ میں بھی کسی کے پاس گئی تو اس نے صرف 2 منٹ دیکھنے 1500 لے لی. ہم کسی نہیں لیں گے، 2 منٹ لے لیے. ہمارے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں ہے. میں اس بارے میں ضرور بات کرتا ہوں. ابھی ایک اور کالر انہیں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. ناصر بات کر رہا ہوں نیو کراچی سے. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میرے جو ہے نا گلا جو ہے بند ہو گیا ہے، کھانا مشکل دکھایا جاتا ہے بہت. اچھا. میں ایک گولی نہیں کھا سکتا ہوں، ایک باریک گولی ہے وہ بھی نہیں کھا سکتا ہوں. گولی واقعی آتی ہے گلے میں. اچھا جیسے پیشاب کی تکلیف ہو گئی ہے، پیشاب آتا ہے بند، نکلتا نہیں ہے، دیر میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے. شدید ہے. اچھا ایک سوال پوچھنے کی جسارت کروں گا، برا نہیں منائیے گا. پان گٹکا کوئی اس طرح کی چیز کھاتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے میں کوئی چیز استعمال کرتا ہوں، کوئی چیز استعمال نہیں کرتا ہوں. اچھا کوئی چیز استعمال نہیں کرتے. بس ٹھیک ہے. بس پھر بے فکر رہیے، ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. جی آواز کھانا پینا بند ہے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ کھانا پینا کھل جائے گا انشاءاللہ. اللہ پہ یقین ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. کھانا پینا کھلے گا اور انشاءاللہ آواز بھی کھلے گی. 2 باتیں آ کے دکھا دیں، پرہیز کریں، اور کہنے میں دوائی کھائیں اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں. اچھا یہ پرہیز کی جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. میں محک سے اس بارے میں پوچھوں گا. میں بہت سارے لوگ تو پرہیز سن کے ہی بھاگ جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے رائس اتنے زیادہ پسند ہے، بوائل ہو، پلاؤ ہو، بریانی ہو، رائس سب سے پہلے بند کر دیے. اور پھر کوئی لمٹ نہیں تھی، جب تک نہ کہا جائے تب تک نہ کھاؤ. اب میں بڑی مشکل سے منتیں کرتی تھی، مجھے ایک بار رائس کھانے کی اجازت دے دے، تڑپتی تھی. تو بہرحال اب تو کھا سکتی ہوں. وہ شروع کی بات آپ کو بتا رہی ہوں، جب میں آئی تھی تو اس ٹائم مجھے 3 مہینے تو بڑی سختی رہی. اس کے بعد پھر اجازت مل گئی کہ کھا سکتے ہیں.
यासर बात ये है कि मैं एक शहजादी से भी कहता हूँ, बाकी जितने भी लोग आते हैं शहजादे शहजादी आती हैं, सबको एक ही सवाल है, तुम मुँह का मज़ा छोड़, बहुत अच्छी बात। ज़िंदगी मज़ा। देखिए आपका जो ज़िंदगी आपकी अच्छी है ना, आप सेहतमंद हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं, आप खाओ पी वेश करो। ठीक है, अच्छा कॉलर को शामिल करते हैं और गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। कॉलर हैं हमारे पास, नवाब शाह से कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। आपकी आवाज़ सुनाएं, आप सवाल कीजिए। जी वो मेरे भतीजे हैं 7-8 साल के। जी जी। उनके दिमाग की रगों का मसला है। तो डॉक्टर कह रहे हैं, कैसे पता चला? आपने रिपोर्ट्स करवाई हैं उनकी? जी। अच्छा। तो वो ये डॉक्टर कह रहे हैं कि ना इनको मिर्गी के दौरे पड़ गए इस तरीके से, तो उनका अगर कोई इलाज हो या कोई मसला हो। देखें इसका जवाब मैं दे देता हूँ, आप जी सुन लें। जब तक मरीज को हम नहीं देखें तो फैसला नहीं कर सकते। आप जो भी आपका मरीज को लेके आ जाएं, 2 बोतलें पानी लेके आ जाएं। किसी मरीज को डॉक्टरी दवाई खाना मना नहीं, वो खाते रहे। हमारी जड़ी बूटी में साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि जो साइड इफेक्ट हो चुके हैं दूसरी दवाइयों से वो भी ठीक हो चुके होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खैर करेगा। देखें 2 चीज़ें जो मैंने सीखी हैं इस 48-39 साल में, दिमाग में जो नसों गुच्छा बनता है उससे कोई अक्लमंद डॉक्टर ऑपरेट नहीं करता, रसोली निकाल देते हैं, ट्यूमर जो वो निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब नसों का गुच्छा कट गया तो उसमें बहुत कुछ ख़त्म हो चुका होता है। जैसे मिसाल देता हूँ कि किसी डॉक्टर का या इस तरह का नाम ना ले सकते, नाम लेना चाहिए। 2005 में एक बच्ची तुरबत से लेके आए थे, 5 साल की बच्ची, उसको उल्टियाँ बंद नहीं हो रही थी। एक हॉस्पिटल ला के दिखाया तो उसने बोला भाई इसके यहाँ पर जो ये रसोली है ना, ये कान के ऊपर जगह, ये जगह पे रसोली है, इसको निकाल दें इसी वजह से। उन्होंने जाकर अपनी ज़मीन बेची, कोई सोना बेचा, कोई 3-3.5 लाख ला के उन्होंने हॉस्पिटल वालों को पेमेंट कर दी। डॉक्टर साहब ने ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट करने के बाद वो जब वो बच्ची होश में आई तो बोला कि मुझे आप नज़र क्यों नहीं आ रहे, नज़र क्यों नहीं आ रहे, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। बोला रात का टाइम में बिजली गई हुई है। काफ़ी दिन तक चलता रहा। डॉक्टर साहब से पूछा तो डॉक्टर साहब ने बोला भाई कि ये ठीक हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरे जब देखा कि कहानी ख़राब हो गई और यहाँ से बात चले गई। तो देखिए ऐसे मेरे पास 1000 केसेस मैंने देखे। तो मैं कहता हूँ जो मेडिकल में नाकाबिल इलाज हैं अल्लाह ने उनको भी शिफा दी, जो काबिल इलाज हैं अल्लाह ने उनको भी शिफा दी। और मैं कहता देखिए, मैं यासर हमारे पास यहाँ बैठा होता हूँ, मैं यहाँ पर मैं ये काट कर रहा हूँ, आप इस बात पे दुनिया जहान में कायनात में जहाँ बंदा बैठा हुआ है वो उसको अल्लाह शिफा दे रहा होता है। मैं इसको नहीं जानता कौन है, कहाँ है, किस मज़हब से। हमारे पास हर मज़हब के इंसान का इलाज होता है। ठीक है, अच्छा मैं हाजी साहब इस तरफ अभी आऊँगा इस मौजू के ऊपर भी कि कौन इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। दीन मोहम्मद अखुंज़ादा साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ और उनके हमरा एक और हमारी बड़ी ख़ास मेहमान महक अली साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम कुछ बात कर रहे थे सेहत के हवाले से और उनको जो दरपेश मसाइल थे उसके हवाले से हमने भी गुफ्तगू की है। ब्रेक पे जाने से पहले आपके सवालों का सिलसिला जारी था, वो सिलसिला जारी रहेगा। आप सवाल अपने भेज सकते हैं, प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने, इसके ऊपर आप कॉल करके जो है प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, बात हो रही थी कुछ अद्वियात के हवाले से, मैं चाहूँगा इसकी भी थोड़ी सी वजाहत हो जाए ताकि देखने वालों को समझने का मौका मिले कि कैसे तैयार होती हैं। इसका तैयार करने में बड़ी मेहनत है। जी कॉलर हैं, अच्छा कॉलर हैं, मैं शामिल कर लेता हूँ उसको साथ, फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें, टीवी पे ना हमारी आवाज़ सुने, फ़ोन के ऊपर बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे अपनी बेटी के लिए बात करनी थी। कहाँ से बात कर रही हैं, अपना नाम बताइए पहले। कराची से बात कर रही हूँ, मिसेस मंसूर। जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहेगी। मुझे अपनी बेटी के लिए बात करनी थी। वो 15 साल की है और वो ना यूरिन पास कर देती है। अच्छा जी। और वो 4 साल की थी जब तक, तो उन्होंने कुछ कभी बिस्तर में कभी पेशाब नहीं किया, लेकिन ये कि वो जब 4 साल के बाद मिट्टी खाना शुरू कर दी उन्होंने, और फिर अब वो करती हैं। और तकरीबन 15 साल की एज हो गई है उनकी। बहुत इलाज करवाया मैंने, लेकिन
کوئی نہیں حل ہو رہا اس کا. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ بس ہومیوپیتھی کا بھی کروایا ہے, ڈاکٹرز کا بھی کروایا, ٹیسٹ بھی کروائے, لیکن وہ پیشاب کرتے ہیں جس طرح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, کوئی ایک وجہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ تشخیص جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہو سکی ہو. ٹھیک ہے جی, تو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, طریقہ علاج آپ کو بتا دیں گے. ابھی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے, آپ ٹی وی کے اوپر آپ ہمارا جواب سنیے. جی جی. کراچی سے بول رہی ہیں. وہ تمام لوگ جو کراچی میں رہتے ہیں, میں اپنا ایڈریس بتاتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں. کراچی میں حیدرآباد 4 مینار چرونگی پہنچے. چرونگی پہ کیلیفورنیا پیزا کی دکان ہے, اس کے پیچھے گلی میں آئیں گے, اس کے پیچھے والی بلڈنگ ہے. آسان یہ ہے کہ 4 مینار پہ پہنچو, 4 مینار چرونگی پہ کیلیفورنیا پیزا, اس کے پیچھے والی بلڈنگ ہے. وہاں آپ آ جائیں. دوپہر 2 سے لے کے رات 8 بجے تک بیٹھتا ہوں, اور اتوار کو صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. ہر آنے والا شخص اپنے ساتھ 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے خالی لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس بچی کی میڈیکل رپورٹ ہو تو فوٹو اسٹیٹ لے کے آ جائیں, جو ہمارے پاس رہے گا ہمارے ریکارڈ میں رہے گا. انشاءاللہ سم انشاءاللہ اللہ خیر کرے. میرا اللہ پہ یقین ہے کہ بچی کا معاملہ حل ہوگا, اور یہ بستر پہ پیشاب کرنے والا معاملہ یہ بالکل حل ہو. جیسے میں نے چھوٹی سی مثال دی, آپ جو دوائی کے بارے میں پوچھ رہے تھے, اس چیز سے یہاں سے آپ کو آگے کنٹینیو کروں. جی جی جی. اس کے بعد پھر اس کو. جی السلام علیکم. السلام. جی جناب, کون صاحب کہاں سے بات کریں, فرمائیے. سر میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں کراچی لیاقت آباد سے. میرا حکیم صاحب سے ایک سوال ہے, اور بہت اہم سوال ہے کہ جو معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے, اس کو کم کرنے کا کون سا ایسا نسخہ ہے جس سے یہ تیزابیت کنٹرول میں رہے؟ ویری گڈ, بہت اچھا سوال ہے. ابھی اس کا جواب آپ کو دیں. اگر اس کا حل کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے, نہ کرنا چاہیں تو کوئی حل ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے, نہ کرنا چاہیں تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جن کو معدے میں تیزابیت ہوتی ہے وہ گرم چیزیں کھانا بند کرتے ہیں. ترک کر دیں. بڑی ہڑ عام ملتی ہے, بڑی ہڑ کا پاؤڈر لے کے صبح نہار منہ چائے کا آدھا چمچہ منہ میں ڈالیں, اوپر سادہ پانی پی لیں. ایک کام ہو گیا. کڑی پتہ جو بھی چپاتی تمہاری بنتی ہے, یا سالن بنتا, سالن میں 30-40 پتی کڑی پتے کی ڈال دیں. ٹھیک ہے. پکنے کے بعد ٹھیک ہے. اور جو چپاتی بنتی ہے, ہر چپاتی میں 15-20 پتیاں کڑی پتے کی اس میں ملا کر پکا کے کھائیں. اور جن کو تیزابیت ہے وہ کھانا تھوڑا کم کر لیں. اگر ہو سکے دوپہر کا کھانا اس کو نکال لیں, صبح ناشتہ کر لیں, دوپہر کھانا نکال لیں, اور شام کو 7-8 بجے تک پھر دوبارہ کھانا کھا لیں. 1 مہینے کی محنت ہے, آپ 60 سے 65 مینٹین ہو جاؤ گے. بالکل ٹھیک ہے. تیزابیت آپ کی جو ہے اس کی شکایت, اور زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو وہاں سے آ کے دوائی لے لو, دکھا دو. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے احتیاط اس میں ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کیجیے. ٹی وی کی آواز بند کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. یاسر بات کر رہا ہوں, میں نیو کراچی سے. اچھا, آپ بھی یاسر بات کر رہے ہیں, میں بھی یاسر بات کر رہا ہوں. فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے. میری بیٹی ٹائیفائڈ میں ہے, تقریباً اللہ خیر کرے. نا بخار نہیں اتر رہا اس کا. اچھا جی. اینٹی بایوٹکس آپ نے مکمل کر لی ہیں اس کی؟ جی جی, دوائیاں وغیرہ ساری مکمل ہو چکی ہیں اس کی. ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً اس کا بخار نہیں اتر رہا. اچھا ٹھیک ہے. ٹائیفائڈ کا جی, اینٹی بایوٹک بھی مکمل ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. 2 سال کی. یہ تمام سننے والوں کو میرا پیغام ہے, اور آپ میری بات دوبارہ بولیں. جی. جتنے بھی درد والے لوگ ہیں وہ درد کی حالت میں میرے پاس آئیں. ٹھیک ہے. بخار والا, یہ بچی ہے, بچہ, بوڑھا, جوان جو بھی ہے, یہ اس کو بخار کی حالت میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے. کیا کریں, بخار کی جتنا بھی تیز بخار ہے برداشت کر لیں, میرے پاس آئیں. انشاءاللہ میرے اللہ پہ میرا ایمان ہے کہ میرے پاس سے ہنستے مسکراتے جاؤ گے. ٹھیک ہے. آپ شوگر, بلڈ پریشر, 2 بیماریاں ایسی ہیں کہ دوائی آپ کھاتے ہیں, اس کو بنا نہیں, لیکن پین کلر اور کیا نام بخار کی دوا یہ نہ کھائیں. جتنی بھی تکلیف ہے تکلیف برداشت کریں, میرے پاس اسی حالت میں آئے. تو میرے اللہ پہ میرا ایمان اٹل ہے کہ انشاءاللہ رب نے شفا دینی اور شفا ملنی. آپ کے سامنے کیا نام ہے وہ ہنستے مسکراتے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں یہ فرمائیے گا, ادویات کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے, یقیناً کوئی بھی دوا کھانے کا انسان کا دل نہیں کرتا. بڑا مشکل ہوتا ہے دوائی کی پابندی رکھنا, اور آپ کا اسکیجول کیونکہ بڑا مصروف ہوتا ہے, اس کی پابندی رکھنا بڑا مشکل ہے. کیسے یہ ممکن ہوا کہ پرہیز بھی ساتھ چلایا, دوا بھی کھائی ہے, یہ ذرا سمجھائیے نا, تاکہ موٹیویشن دوسروں کو ملے کہ یہ ضروری کتنا ہے, اور آپ نے کیسے اس کے اوپر عمل کیا. That was very tough time, اور it was very hard to follow all this جو بھی انہوں نے بتایا کہ بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن کیا اور اس سے فائدہ بھی ہوا. اور یہ بات حقیقت ہے کہ آپ پرہیز پہ چلے جائیں گے تو آدھا علاج تو آپ کا ویسے ہی ہو جاتا ہے. جیسے کہ ابھی حاجی صاحب نے بتایا کہ
کھانا اسکپ کر دیں ایک ٹائم کا. جب میدے کو اتنا اوور لوڈ کریں گے اور فرائیڈ چیزیں کھائیں گے اور برگر یہ وہ سب اس طرح کے اسٹف کھائیں گے تو میدا پریشان ہوگا بیچارہ, پریشان ہوگا. بالکل ایسے ہی. تو یہ چیزیں ہیں, پہلے احتیاط کر لیں. باہر کی چیزیں کھاتے ہیں, آئل پتہ نہیں کون کون سے وہ جو قربانی کی چربیوں کو کر کے بناتے ہیں. اب تو میں باہر کا سوچتی ہوں نا کھانے کا, مجھے وومٹ فیل ہونے لگتی ہے. میں بھوکا رہ لیتی ہوں لیکن میں باہر کا کھانا نہیں کھاتی. سب سے اچھی چیز ہے, آپ نے بہت اچھی چیز کی نشاندہی کی. اچھا, بھوک لگ رہی ہوگی, اگر کچھ کھانے کو نہیں بھی ہے نا تو آپ صبر کر لیں لیکن باہر کا نہ کھائیں. بہت اچھی بات ہے, یہ بڑی اچھی ایڈوائس میک نے آپ کو دی ہے. کالر ہے, ان کو شامل کر لیں, اس کے بعد گفتگو. کامیابی کی دلیل ہے, بالکل 100% درست ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں صبا بات کر رہی ہوں کراچی سے. یس صبا, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ یہ پوچھنا چاہتی ہوں ان سے, یہ شوگر کا مسئلہ ہے. مجھے شوگر ہے اور بار بار رات کو پیشاب آتا ہے بہت زیادہ. 4-5 مرتبہ اٹھتی ہوں, نیند خراب ہوتی ہے. تو اس کا کچھ مسئلہ بتا دیجئے, یا ان سے یہ بتائیے کہ مجھے وہ جہاں یہ اب حیدرآباد میں ہے ان کی کلینک ہے تو ہمیں بتائیں کہ ہم جی جی بالکل بالکل. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی بالکل آواز. اچھا فرمائیے, کب سے آپ کو شکایت ہے, یہ کب ڈائگنوز ہوئی ہے شوگر؟ 6-7 سال ہو گئے ہیں. 6-7 سال ہو گئے. اور عمر خیر سے کتنی ہو گئی ہے؟ میری 65. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایڈریس بھی آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں. ویسے اسکرین کے اوپر ہم یہ ایڈریس مکمل پتہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں, نیچے والی پٹی کے اوپر چل بھی رہا ہے, آپ اس کو بھی نوٹ کیجئے, جواب بھی سنیے ٹی وی کے اوپر. جی پہلا تو یہ کہ ٹی وی پہ نمبر بھی چل رہے ہیں, ایڈریس بھی چل رہا ہے. ابھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, سوال جواب ہو رہا ہے, لوگوں ایڈریس بتا رہے ہیں, معلومات بھی دے رہے ہیں, جو ڈیٹیل ان کو چاہیے وہ مل رہی ہے. یہ خاتون میرے پاس آ جائے, آ کے اپنا علاج شروع کرے. میرا کوئی دعویٰ نہیں, میری کوشش ہے کہ معصوم آدمی ہے, بڑا عاجز آدمی ہے, بڑا معصوم آدمی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اللہ راضی, آمین, اللہ اس پہ قائم رکھے. وہ بڑے کام کی بات ہے, کام کی بات ہے. عاجزی بڑی خوبصورت چیز ہے. دنیا میں عاجز جیسا حسن کسی چیز میں نہیں. بہت خوب. ٹھیک ہے, تو یہ آ کے جو ڈاکٹری دوائی کھا رہی ہیں وہ کھاتی ہیں, منع نہیں ہے, لیکن آ کے اپنا علاج شروع کریں. تو آج پاکستان میں جمعرات ہے, آپ کے بھی جمعرات ہو؟ ہاں میرے یہاں بھی, میرے کیلنڈر میں بھی آج ہے. بالکل ایسے ہی. آئندہ جمعرات, مجھے تو آپ کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے آج جمعرات. لیکن آئندہ جمعرات کو جی یہ ایک ہفتہ دعا کھا کے علاج کر کے آئندہ جمعرات کو یہ مجھے آ کے بتا دیں, اسی ٹیلی فون پہ بتا دیں کہ اس ہفتے میں سے کیا فرق پڑا. میرا کوئی دعویٰ نہیں, لیکن جو رزلٹ آج میرے پاس ہے میں تھوڑی شیئر کر لوں بات. ضرور ضرور. جو لوگ رات کو 10 سے 12 مرتبہ اٹھتے تھے, آج الحمدللہ رات 10, 11, 12 بجے سوتے ہیں, صبح 6 بجے اٹھتے ہیں پیشاب کے لیے. بہت اچھی. جن کا بستر بھی گندا ہوتا, کپڑے بھی دن بھر گندے رہتے تھے, تو وہ آج وہ اپنے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور دعائیں جوڑی کھلا کے دعائیں دے رہے ہیں. وہ میرے لیے ایک بڑا انعام ہے میرے اللہ کا, کہ جو دنیا سے دعائیں مل رہی ہیں نا, یہ بڑی قیمتی ہیں. بے شک ہے. اچھا ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر صاحب کیا حال؟ میں خوشحال سے بات کر رہا ہوں, مہاراشٹر. جی 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 سوال پوچھیے. سوال میرا یہ ہے کہ میری جو ہے نا شادی تقریباً 13 سال ہو گئے. اچھا. تو ہمارے بچے نہیں ہیں, اس بارے میں. ٹھیک ٹھیک. اس کے علاوہ اور کوئی ایسا مرض ہو, کوئی تکلیف ہو, اس کے حوالے سے سوال کرنا چاہیں گے؟ نہیں اور کوئی مرض نہیں ہے. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, خوشاب سے کال. پہلی بات تو یہ کہ یہ ابھی فوری طور پر کریں کہ رات کو سونے سے پہلے میاں بیوی دونوں ایک چمچہ شہد نیم گرم کر کے 2 چٹکی دار چینی اس میں ملا کے لینا شروع کریں. دن بھر سورج مکھی کا بیج لے لیں, ایک مٹھی لے لیں, طوطے کی طرح اس کو چھیلتے رہیں, کھاتے رہیں, میاں بیوی دونوں ایک مٹھی, یہ شروع کرتے ہیں. لیکن آلو چاول, لیمبو, املی اچار, کولڈ ڈرنک, اسیم بالکل فارغ کرتے ہیں. اب یہ 2 بجے کے بعد مجھے فون کر لیں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ ان میں معاملہ کیا ہے, کہ بیوی میں کمی ہے, شور میں کمی ہے, اس کے مطابق اس سے دعا تجویز کی جائے. کیونکہ جب تک ان کی ہسٹری نہ ہو تو معلوم ہو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یاسر ایک بات آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے پاس سے علاج کے لیے آتے ہیں, جس نے سچ بولا نا وہ کامیاب ہو. سب سے پہلے سب سے ضروری جس نے جھوٹ بولا اس کو میں نے ناکام دیکھا. ایک میں تمہیں مثال دے رہا ہوں, عورت میاں بیوی آئے, ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے, ہمارے یہاں بچے نہیں ہیں, دونوں کی رپورٹیں 100% ٹھیک ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, تو میں پڑھنے دے دیتا ہوں, تو پڑھ لیں, اللہ کا کلام ہے, اللہ تمہیں شفا دے, پانی پھو کے پیتے رہنا, دعا مانگتے رہنا. پتہ چلا کہ عورت کو تو کہہ رہا میں 5 سال سے ماہواری نہیں آئی.
جب آپ کو پیریڈ نہیں آئیں گے، آپ کا نظام صحیح نہیں ہوگا، تو آپ کو بچے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ کہاں سے ہوں گے؟ بالکل پھر انہوں نے جا کے بتایا جا کے اس سے علاج ہوا، 3-4 مہینے لگے، وہ نظام اس کا بحال ہو گیا۔ بحال ہونے کے بعد اللہ نے اس کو صاحب اولاد کر دیا، کام بھی آسان ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ میری بہن کو بھی گردے کا مرض تھا، بھائی کو بھی، یہ ڈائلیسس میں ہیں، بہن بھی انتقال کر گئی ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ تو ان سے یا تو میں ملنا چاہتی ہوں، کراچی آ جاؤں گی۔ ضرور 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 مل رہی ہے، زیادہ بہتر ہوگا، بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پریشانی ہے، کیا ہے، کوئی بندش ہے، کیا ہے، یہ بتائیں ذرا۔ ابھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ بالکل، یہ بھی خدشات جو ہے نا یہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ، یہ بھی ضروری ہے سمجھنا۔ جی جی بس دعا میں ہمیں یاد رکھا کریں، بس ہماری روزی میں اللہ تعالیٰ۔ ابھی آپ کو ایک اور اس کے بارے میں بات بتاؤں گا، پہلے آپ جواب سنیے۔ جی پہلی بات ہے ایڈریس بتا دیتا ہوں، بادرہ مینار چرونگی۔ چرونگی پہ بھی کیلیفورنیا کا پیزا ہے، اس کے پیچھے والی بلڈنگ میں آ جائیں، وہاں میں بیٹھتا ہوں، دوپہر 2 سے 8 روزانہ، اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہے۔ 2 باتیں بہت ضروری ہیں یاسر، جس طرح کہ خاتون نے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہلے مجھے دے، اب لوگ سب کو بعد میں دے۔ ہدایت ملنا بہت ضروری ہے۔ ایک گمان حرام ہے، گمان جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ ہر شخص کو گمان ہے کہ مجھ پہ جادو کیا ہے، بندش کی، آ کے او تجھے نہیں پتا، میں نے 50 لوگوں کو دکھایا، وہ مجھ پہ جادو ہے۔ پھر جو میں کلاس لیتا ہوں، اگر آپ وہ ریکارڈ کر دکھا دیں، میرے خیال سے وہ جادو ٹونے بندش سے پہلے سوچیں گے۔ اللہ کے بندے ہمارے پاس قرآن موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، جادو ٹونا ہے 100% ہے، لیکن دعا کرو کسی بھی نہ ہو، جن پہ ہوتا ہے تو وہ موت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ زندگی نہیں مانگتے، وہ موت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب ان پہ سے چیزیں ختم ہوتی ہیں، وہ اپنی زندگی میں آتے ہیں، خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن یہ گمان حرام ہے۔ ہر شخص کا ایک ہی سوال ہے کہ میرے پر جادو کیا بندش کی، تو کتنا خوبصورت آدمی ہے بھائی، کتنا حسینہ، کیا نام ہے، دنیا کا تم ہیرو بنا ہوا ہے، یا خاتون کتنی خوبصورت دنیا اس پہ جادو کرے گی۔ وہ خدا کا خوف کرو، ایسا نہیں ہے، جادو ٹونے ہوتے ہیں لیکن عام آدمی پہ ہر جگہ نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ جادو ہے، لیکن یہ گمان سے باہر نکلیں۔ کہنے کا مقصد ہے اس وہم گمان سے باہر نکلیں کہ مجھ پہ جادو کی بندش کی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کالر ایک اور ہے، انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، تجزیہ نگار راجہ آزاد۔ جی جی سوال کیجیے۔ ہاں سوال یہ ہے میرا دونوں سے کہ اس وقت کراچی کے اندر ایک لہر سی آئی ہوئی ہے، اور ارلی 50 کے جو 60 کے درمیان میں لوگ ہیں، ان میں بھی شامل ہوں، بیک کے اوپر، یعنی بیک میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے، اور وہ بہت زیادہ یعنی تکلیف ہو رہی ہے اٹھنے بیٹھنے میں۔ الحمدللہ میں نماز کھڑے ہو کے ہی پڑھتا ہوں باجماع، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں بہت سارے میرے دوستوں کو بھی ہے، اور وہ بھی سن رہے ہوں گے اس وقت، ان کے لیے کوئی ایسی علاج اور غذا بتا دیں جس سے یہ ہڈیوں کے جوڑوں کے درد کی، اور یہ کمر میں جو ایک کہتے ہیں ہم مورے ہل گئے ہیں یا کوئی اور وجوہات ہے جن کے، تو اس کی وجہ سے بتا دیں دونوں شولڈر کے لیے۔ ٹھیک ٹھیک، میں آپ کو اس کا تفصیلی ابھی جواب جو ہے وہ دیتا ہوں، اور پہلے حاجی صاحب اس بارے میں بات کریں گے، وہ موروں میں تکلیف کی شکایت وہ کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں۔ یاسر دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا پیار چاہیے، اور اللہ کا حکم چاہیے۔ وہ کب آتا ہے نہ تو جانتا نہ میں جانتا، صرف نظام الہی بنانے والا جانتا ہے کہ کب شفا دینی کب نہیں، لیکن آتا ہے، شفا آتی ہے۔ یہ تمام جتنے موروں والے ہیں، جس کے گردن کے مور ہیں، کمر کے ہیں، L 1 2 3 4 5 6 جہاں تک بھی جاتے ہیں وہ بھی ہیں، گھٹنے ہیں، ٹخنے ہیں، یہ کوئی دوا کھا کے نہ آئیں، شدید تکلیف میں آئیں اور روتے چیختے ہوئے آئیں، وہ قبول ہے۔ کیا ہے؟ قبول ہے۔ دوائی کھا کے بالکل ٹھیک ہے، کسی قسم کا کوئی پین کلر کھا کے نہ آئیں۔ میرے پاس 2 بوتلیں پانی لے کے آئیں، ان کو میرے پاس 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ رکنا پڑے گا، اور 7 دن تک کنٹینیوس بلاتے ہیں، اس کا مقصد 7 دن میں ریکور ہو جاتا ہے اسپیڈ سے، جلدی بالکل ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ سمیں انشاءاللہ یہ بھی سے دوست بھی ٹھیک ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے، اگر موقع مزے چھوڑ دیے تو۔ پہلی شرط پرہیز کریں گے، جئیں گے، عیش کریں گے، اگر موقع مزے لیں گے، روتے رہیں گے اور چیختے رہیں گے۔ اور جو کھانے کے لیے جی رہے ہیں ان کے لیے کیا؟ جو کھانے کے لیے جیتے ہیں وہ مر جاتے ہیں،
मैं यही पूछना चाह रहा हूँ जो मैक से भी, मैं यहाँ तो बहुत सारे लोग खाने के लिए जो खाने के लिए सब छोड़ने के लिए तैयार, परहेज नहीं कर सकते। खाने के लिए जीते हैं वो मर जाते हैं, जो जीने के लिए खाते हैं वो जिंदा रहते हैं। बहुत खूब। जो खाने के लिए जीते हैं वो मर जाते हैं, जो जीने के लिए खाते हैं वो जिंदा रहते हैं कि वो एक लिमिट में खाते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ में थोड़ी सी बात का इजाफा भी सवाल में सहन में आया था, आपसे शेयर कर लूँ। मैं जो कहता है शुगर के मरीज को बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, लेकिन मैंने जो रिसर्च की है 90% शुगर मरीज को कुछ लंबे टाइम के लिए मैदे को खाली छोड़ना चाहिए, फास्टिंग करनी चाहिए। कम से कम 6 घंटे का 8 घंटे का वक्फा दो, खाने पीने में इख्तियार, इतने वक्त में कुछ ना खाओ, पानी पी लो। आप यकीन माने कि 90% किसी मरीज को दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात आपने बोली, बिल्कुल ऐसा 90% कोई मरीज दवा नहीं खाएगा, वो ऐसे ठीक हो चुका होगा। जो मैंने एक तवील ज़माना रिसर्च की, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जब खाने को बैठो तो फिर इतना ना खाओ कि यहाँ तक भर जाओ, यहाँ तक इतना खा लो कि आपस गुंजाइश बाकी रहे, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये आजकल जो मॉडर्न रिसर्चेस हो रही हैं, खासतौर पे जो फैट लॉस के हवाले से जो काम कर रहे हैं ना, मोटापे की कमी के हवाले से, मोटापे का हमारे पास बेहतरीन इलाज है, उसका भी इलाज मौजूद है। लेकिन जैसा भी महक ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो ऑफिस में ख़ास तौर पर होते हैं, महक वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो हम समोसा खा लेते हैं और ये खा लेते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात अभी इन्होंने कही है कि अगर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आप फास्टिंग करें, ये खाली पेट रहें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप कुछ खाएं। ऐसा ही है जी फास्टिंग, क्योंकि आपके मैदे की तेजाबियत नहीं होगी, पहला दूसरा आपकी जो चर्बी है ना, वो भूख की वजह से वो चर्बी कम होने लगती है। पानी से आप अपनी भूख मिटा लें, ज़्यादा है ना, वो आपकी भूख को खत्म कर रही होती है, वो खुद इस्तेमाल हो रही है। ऐसा ही आपका मैदा कम नीचे आने लगता है, पेट नीचे आने लगता है, वो आपकी भूख को आपकी चर्बी पूरा कर रही है, कंज्यूम कर लेती है बॉडी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं लास्टली, अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद है और माशाल्लाह शख्सियत ऐसी हैं कि इनसे तो इनके तजुर्बात के हवाले से, काम के हवाले से और बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन आज क्योंकि मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ था, इस वजह से ज़्यादा बात नहीं हो सकी, किसी और नौयत का था। बिल्कुल आपने लिए आए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अब लास्ट में एक गुजारिश आपसे ये कि जो जो प्रोग्राम देख रहा है, क्योंकि बराह रास्त प्रोग्राम है, बार बार इसका तस्करा कर रहा हूँ, एक छोटी सी दुआ, एक छोटी सी मश्क है, आप इसमें शामिल हुई है और अभी दीन मोहम्मद साहब जो है इसके बारे में जो है वो बाकायदा आपको बताएंगे भी, वो करके भी दिखाएंगे। जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है, मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, दर्द या तकलीफ में जो मुब्तला है। जी, में पाकिस्तानी पूरी दुनिया जहाँ पर इंसान आबाद है, मशरिक़ से मगरब, शुमाल से जनूब तक, जिसको जहाँ तकलीफ़ है वहाँ पर वो हाथ रखे। जब मैं पढ़ूँ आमीन, मैं सर आमीन बोल के हाथ उठा के दोबारा रखें, सर में, दिल में, पेट में, नाक में, जहाँ भी तकलीफ है वहाँ अमल करें। अगर जिसका कोई मसले हैं, मुश्किलात हैं, तो एक हाथ सर पे रखें, दूसरा सीने पे रखें। जब मैं आमीन बोलूँ अपना मसला खुद बयान करें, ठीक, हाथ उठा के फिर रखें, आमीन बोलूँ, हाथ उठा के फिर रखें, हाथ उठा के फिर रखें। ये इंशाअल्लाह ताला आपके सामने प्रोग्राम शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह सबकी तकलीफ़ें, बीमारियाँ, जिन मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो जाए, सारी कायनात, हर इंसान, हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो, जादू करने के वाले मर जाए, दिमाग फट जाए, जादू को शिफा मिले, पाकिस्तान के ज़ारी बातें, अंदरूनी बैरूनी दुश्मन ख़त्म हो, मशरिक़ ख़त्म हो, दुनिया जान की सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँ, लोगों की सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएँ, रिश्वत लेने वाले ख़त्म हो जाएँ, वो हमेशा ही ख़त्म हो जाएँ, जिनके लिए वो रिश्वत ले रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाए, कि दुनिया से गंदगी साफ़ हो जाए। बड़ा अजाब बना हुआ है ये रिश्वत, वो अजाब है, वो बोलते हैं लेने में देने वाला तो झनमी है ना, नहीं, ये कॉन्सेप्ट अब गलत है। सिर्फ लेने वाला झनमी है, वो मजबूर करता है लेने पर। जितने भी जहाँ भी ये जो ये रिश्वत लेने वाले सब अल्लाह ताला को ख़त्म करे और दुनिया से बीमारी ख़त्म करें। बिस्मिल्लाह, अल्लाह सब की तकलीफ़ें बीमारी जिन जाते मुश्किल परेशानी ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, सारी मुश्किलें ख़त्म हो, रिश्वत लेने वाले ख़त्म, सारी बीमारी ख़त्म। छोड़ दोबारा पकड़ें, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, सबकी तकलीफ़ें बीमारी जाते ख़त्म, शिफा। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दीन मोहम्मद अखंदज़ादा साहब, आपने प्रोग्राम में जो है वक्त दिया, बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाबात भी दिए, और जो कराची में है उनके लिए तो ख़ास तौर पे क्योंकि एड्रेस वगैरह सब चल रहा था। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब ये प्रोग्राम होगा तो मज़ीद इस हवाले से बात भी करेंगे। कराची में अगर रहते हैं तो जाकर ज़रूर विज़िट करें, बीमारी के हवाले से ज़रूर बात करें। और एक गुजारिश जो बार बार की जाती है, एक तो अपने हमरा 2 पानी की बोतलें ज़रूर ले जाएँ और भरी भी उसमें पानी डाल के आप ज़रूर लेके जाएँ, और दूसरा जो अपनी रिपोर्ट्स हैं किसी भी हवाले से, वो उसकी फ़ोटो कापी जो है आप ज़रूर लेके जाएँ। ऐसा ही है जी, ठीक है, थैंक यू।
یو سو ویری مچ. میں آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا, ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود رہیں, اور یقیناً دیکھنے والوں کو بڑی اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوئی ہوگی اور ان کو یہ تقویت بھی ملے گی کہ یقیناً علاج میں فائدہ تو ہے, لیکن جانا اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا جو بہت ضروری ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. یہاں پر آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے آپ اجازت. اللہ